नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह li सदरी व यस्सिर li अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यंफ़अुना व ज़िदना इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन। मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ आज के लेसन 7 कुरान के मोती। आज का हमारा टॉपिक है खाने में हलाल और तैयब का एहतमाम करना, इनके पाक चीज़ों का एहतमाम करना। इसमें शुरू में थोड़ा सा हम स्पिरिचुअल ब्रीदर ले लेते हैं। चूँकि हम यहाँ पर इल्म के लिए बैठे हुए हैं, इल्म सीखने और सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, तो इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है कि उन्होंने इसके बारे में क्या फरमाया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म वालों के लिए तमाम मखलूक बख्शिश की दुआ करती है, हत्ता के समंदर में मछलियाँ भी। यानी आप अगर इल्म में मशगूल हो जाते हैं और बाज़ औक़ात अपने लिए दुआ का वक्त नहीं मिलता, तो आपके लिए दूसरी मखलूक दुआ करने लगती है। ख़ास तौर पर इस्तिग़फ़ार, किसी और अमल पर ऐसी दुआएं नहीं मिलती जैसे इल्म के सीखने और सिखाने पर मिलती हैं। तो कभी भी इल्म के सीखते हुए या सिखाते हुए ये दुख मत किया करें कि जो है मुझे दुआ का टाइम नहीं मिलता या मैं पूरी तरह से इबादत नहीं कर सकती। इल्म सीखना और सिखाना भी अल्लाह ताला ने इबादत में इबादत में शामिल है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते और तमाम अहले ज़मीन और अहले आसमान, यहाँ तक कि चूंटी अपने सुराख में और मछलियाँ भी इस शख्स के लिए दुआ खैर भेजते हैं और दुआ रहमत की दुआ करते हैं, और जो लोगों की भलाई की बातें सिखाता है। तो हमारे करने के काम क्या हैं कि सीखी हुई बात दूसरों तक शेयर करें। बेशक अपने घर वालों के साथ थोड़ी सी शेयर करें, आप जो है वो मैसेजेस वगैरह पे आप शेयर कर सकते हैं। इल्म के ज़रिए जन्नत के रास्ते आसान हो जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स इल्म का रास्ता इख्तियार करे तो अल्लाह ताला इसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये सफ़र जन्नत की तरफ जाने का सफ़र है। ये सफ़र किसी क्लासरूम के लिए नहीं है, किसी मजलिस के लिए नहीं है। इसमें नियत जन्नत का हुसूल रखें। तो हर रोज़ अपनी नियत जो है वो खालिस किया करें कि ये काम जो है हम अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। इसलिए इल्म हासिल करने में नियत जन्नत का हसूल होनी चाहिए। अल्लाह ताला का चेहरा मुबारक देखने का जो है ना वो हमें शर्फ इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में मिले, इसका जो हमारी नियत होनी चाहिए। फी वजह अल्लाह, ये वो इल्म है जो दुनिया के अलावा मरने के बाद भी फ़ायदा देता है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके तमाम अमाल मुनक़ता हो जाते हैं सिवाय 3 चीज़ों के। इनमें से एक सदका जारिया है, या ऐसा इल्म जो नफ़ामंद हो, या नेक औलाद जो इसके लिए दुआ करती रहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को अपनी वफ़ात के बाद जो इसके अमल और इसकी अच्छाइयाँ पहुँचती हैं, इनमें से ये है कि नंबर 1, जिस इल्म की इसने तालीम दी और इसे फैलाया, यानी मरने के बाद भी नफ़ा का सिलसिला जारी रहता है, मरने के बाद भी आपका प्रॉफिट आपको मिलता रहता है। और दूसरा, नेक औलाद जो पीछे छोड़ी हो। तीसरा, कुरान मजीद का नुस्खा जो किसी को विरासत में मिला, यानी आपका कुरान था या आपने इसे किसी को लेकर दिया जिससे वो पढ़ रहा है। नंबर 4, मस्जिद जो आपने तामीर की, मुसाफिर खाना जो इसने कायम किया, नहर जो इसने जारी की, नहर, कुआं, पानी का पुल, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे मखलूक को पानी मिलता रहे। और नंबर 6, सदका जो इसने अपनी ज़िंदगी में सेहत की हालत में निकाला, यानी कोई बीमारी परेशानी नहीं, फिर भी सदका निकाला। इन सब का सवाब इसकी मौत के बाद इससे मिलता रहता है। इसलिए हमें ऐसे कामों के लिए हरीस होना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए जो हमें मरने के बाद भी फ़ायदा दें। ये किस कदर मुनाफे का सौदा है। तो इसमें एक और बात सोचने की कि हर वक्त अपनी मौत की तैयारी करें। अल्लाह सुब्हाना ताला पूरी नियत, शौक और जज्बे के साथ इस इल्म को हासिल करने और इसे आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। चलो जी, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। खाने में हलाल और तैयब का एहतमाम करना। इसको कुरान की रोशनी में सबसे पहले देखते हैं। सूरतुल माइदा में है, आया नंबर 88 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु हलालन तय्यिबन वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी अंतुम बिही मुमिनून। और अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया है इसमें से हलाल तय्यब खाओ, और इस अल्लाह से डरो जिस पर तुम ईमान रखते हो। तो हलाल और तय्यब खाने के साथ अल्लाह ताला से डरने का हुक्म साथ दिया गया है।
اب वकुलू मिम्मा रज़ाकुम, वकुलू और खाओ, मिम्मा इसमें से जो रज़ाकुमुल्लाह रिस्क दिया तुम्हें, किसने? अल्लाह ने। क्या खाओ? हलालन तय्यबन, हलाल पाकीज़ा। और उसके साथ करना क्या है? हलाल तय्यब रिस्क खाने के साथ अल्लाह से डरो, वत्तकुल्लाह और डरो अल्लाह से। और अल्लाह से डरते कौन है? अल्लाज़ी अंतुम बिही मुमिनीन, वो जो तुम जिसमें ईमान रखते हो, जिस जिस अल्लाह पे तुम ईमान रखते हो उस अल्लाह से डरो। खाना इंसान की बुनियादी ज़रूरत में से, इंसान को पैदाइश से लेकर मौत तक अपनी ये जिस्मानी ज़रूरत पूरी करने के लिए ग़िज़ा की ज़रूरत होती है। और जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया और हमारे लिए इस सारी कायनात को पैदा किया, तो इसमें कायनात में जो भी खाने पीने की चीज़ें हमारे लिए हैं, उनको छोड़ने के लिए नहीं है। हमारा दीन, दीन इस्लाम एक कामिल दीन है जिसमें सिर्फ नमाज रोज़ा अदा करने के तरीके ही नहीं बताए गए, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की ज़रूरियात को अहसन तरीके से पूरा करने के लिए बेहतरीन रहनुमाई दी हुई है। इसमें आप इबादात देख लें, ईमानियात देख लें, अखलाकियात देख लें, आपके जो है रोज़मर्रा के जितनी भी जो है वो काम आपके रोज़मर्रा के हैं, आप उसको देख लें, वो सारा जो है वो इसमें आपको इस कुरान में मिलेगा। अगर कोई इंसान इस कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है तो उसके हक में ये ऐन इबादत भी शुमार होता है, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा है। खाना पीना इंसान के मिजाज पर भी असरअंदाज होता है, इसलिए इस बारे में दो वाज़ेह हिदायत दी गई हैं कि इंसान जो भी खाए वो हलाल हो और तैयब पाक हो, उम्दा भी हो। इस सिलसिले में हमें हलाल और हराम के अहकामात कुरान और सुन्नत से वाज़ेह तौर पर मिलते हैं। न सिर्फ ये कि खाई जाने वाली चीज़ हलाल हो, बल्कि जिस माल से खाना खरीदा जाए इसका भी हलाल होना ज़रूरी है। हकीकत ये है कि मोमिन असूल और ज़ाब्ते की रस्सी में बंधा हुआ होता है, तो अपनी ज़िंदगी जो है वो कुछ कुछ असूल अपनी ज़िंदगी के बना लें, कुरान और सुन्नत के मुताबिक, उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करें। मगर उन उन असूलों को बनाने के लिए हमें कुरान और सुन्नत का मुताला करना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर इसमें देखें कि खाने की चीज़ों में जो है वो एक तो हलाल तरीके से कमाई हो, ठीक है, और उसके बाद उन हलाल कमाए हुए पैसों से हलाल की चीज़ें खरीदी हों और फिर उसको हलाल तरीके से ही इस्तेमाल किया जाए। अपनी ख्वाहिशात और राय की बजाय अल्लाह और रसूल के बताए हुए अहकामात और हदायत पर चलता है बंदा। इंसान की कामयाबी भी इसी में है कि वो अपनी आज़ादी को असूल और ज़ाब्ते का पाबंद बनाए, हलाल और हराम में तमीज़ करे, जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई है इन्हें इस्तेमाल करे, बखुशी इस्तेमाल करे, इनसे अपने आप को रोके नहीं, खुद साख्ता पाबंदियाँ उपयोग में ना लगाए, और जिन चीज़ों से रोका गया है, जिन चीज़ों से इंसान को मना किया गया है, वो इनसे अपने आप को रोक ले। यही इबादत है। कि एक तो ये है कि आपने एक घर में एक माहौल चला आ रहा है कि ये हलाल है या हराम है, और इसको जो है वो आपने किया, तो उस चीज़ का सवाब तो चले आपको मिलेगा, मगर जब आपकी नीयत ये होगी कि कुरान में ये अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हुआ है और और सुन्नत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये आदात थी, तो उस बात को जब हम नीयत रख के तो वो काम करेंगे तो उसका सवाब और अजर ज़्यादा है। तो यही तो फ़र्क है मुसलमानों और जो मुसलमान नहीं है, कि मुसलमान की नीयत खालिसतन अल्लाह के लिए होती है, और जो काफिर है उसकी नीयत जो है वो अपनी खुशी को हसूल करना होता है। तो काम एक ही है, सिर्फ नीयत का जो है नीयत हम अपनी सिर्फ अल्लाह ताला की रजा के लिए कर लें तो वही काम जो है हमारा सवाब बन जाएगा। और इसी में और अल्लाह की फरमाबरदारी इसी में है, और इसी में मोमिन की कामयाबी है। देखते हैं कि इस आयत में हमारे लिए क्या हुक्म है। वकुलू, इसमें सबसे पहले वकुलू, अब कुलू को जो है अरबी में वकुलू जो है ये एक कमांडमेंट है, एक अमर का सीगा है इसमें, कि इसमें हुक्म दिया जा रहा है कि जिसका एक मानी है कि खाओ, यानी भूखे रहकर अपनी अपनी आप को कत्ल ना करो। ये वजूब का मानी भी देता है और मुस्तहब का भी, यानी कि ये कमांडमेंट भी है, ये वाजिब भी है और ये मुस्तहब भी है। अब किन किन सूरतों में ये हुक्म दिया गया है और किस सूरत में वाजिब है? वाजिब जो है वो उस दर्जे पे आता है, फर्ज के निचले दर्जे में है और सुन्नत से पहले है, और मुस्तहब है कि सुन्नत के बाद जो है मुस्तहब, यानी कि जो पसंद किए गए काम है। अब
جب زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہو تو اس وقت کھانا واجب ہے، یعنی کہ ہمیں بلا وجہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ کھانا جب ہمارے جسم کو ضرورت ہو طاقت کی تو اس وقت ہم کھانا کھائیں تو وہ واجب کے درجے میں آ جاتا ہے۔ یہ کہ اور جس وقت انسان محتاج تو ہو لیکن کھانے کی ضرورت نہ ہو اس وقت کھانا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ کھانا پڑا ہوا ہے مگر بھوک لگ رہی ہے، اور کھانے کی بھوک نہیں اتنی خاص لگ رہی مگر جو ہے اپنے جسم کو ضرورت کے ٹائم تو کھانا ہے، تو اس وقت کھانا ایک مستحب ہے۔ اور جو نہ ہی محتاج ہو اور نہ ہی مجبور تو اس وقت اس کے لیے یہ حکم مباح حکم ہے کہ آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ کھانے کی دو شرائط حلال اور طیب، یعنی اللہ کے اس رزق میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے اس اسباب کے ذریعے سے تمہاری طرف بھیجا ہے، وہ تمہیں میسر ہے، بشرطے یہ رزق حلال ہو اور چوری یا غصب شدہ وغیرہ مال سے نہ ہو جو ناحق حاصل کیا گیا ہو، نیز وہ پاک بھی ہو، یعنی اس میں کوئی ناپاکی اور خباثت نہ ہو، اس طرح درندے اور دیگر ناپاک چیزیں اس دائرے سے نکل جاتی ہیں۔ حلالن طیبہ، دو شرطیں ہیں کھانے کی، یعنی کھانے اور پینے کی چیزوں میں سے جن کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ حلال کھانے جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دیا، کھاتے وقت انسان پر ناگوار نہ ہو، یعنی انسان خوش دلی سے کھائے۔ طیبن کے اور مزید ہم اس کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ طیب کا لغوی معنی ہے ایسی چیز جو انسان کے حواس کو لذیذ لگے اور نفس بھی اس کو لذیذ سمجھے، ان کی اچھی نفیس چیز ہو، کھانے میں اس کو اچھی محسوس ہو۔ اور پاکیزہ کھانے سے مراد وہ کھانا ہے جو جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو۔ اب جو ہے وہ حلال طریقے سے وہ پاکیزہ کھانا حاصل کیا گیا ہو جو کہ آپ کو کھانے بھی اس کا مزہ ہے، اور اتنا حاصل کیا جائے جتنا جائز ہو، یعنی کہ آپ اپنی عبادات اور اپنے فرائض کو پیچھے چھوڑ کے اتنا اپنے آپ کو جستجو میں لگ جائیں کہ وہ کھانا حاصل کرنے کے لیے کہ آپ کی عبادات بھی اگنور ہوں، آپ کی عبادات بھی رہ جائیں، تو وہ اتنا حاصل اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اتنا ہی حاصل کیا جائے جتنا جائز ہو، اور جس جگہ سے حاصل کیا گیا ہو وہ بھی جائز ہو، کہ جگہ کا ہونا بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہے کہ آپ ٹھیک ہے آپ اپنی کمائی کا جو ہے آپ اپنی محنت کا کمائی لے رہے ہیں مگر جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں وہ بھی حلال کے درجے میں آتا ہو، یعنی کہ یہ نہ ہو کہ آپ کسی شراب خانے میں کام کر رہے ہیں یا ایسے اسٹور میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ شراب بکتی ہو، یا جو ہے آپ بینک میں سود کا لین دین کا کاروبار ہے تو آپ وہاں کام کرتے ہو، تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور بس اسی طرح کا کھانا دنیا اور آخرت میں طیب ہوگا، اس سے بدہضمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، بیماریوں کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ کمانے میں حلال اور ورنہ اگر وہ دنیا میں طیب بھی ہو لیکن آخرت میں طیب نہیں ہوگا، کہ ان میں سے کوئی بھی ریکوائرمنٹ اگر مسنگ ہے، کوئی بھی اس میں جو ہے وہ کھانا جو ہے حلال طریقے سے کمایا گیا، حلال طریقے سے استعمال نہیں کیا جا رہا، کھانا جو ہے وہ ایسی جگہ سے کمائی کی جا رہی ہے جہاں پہ وہ جگہ حلال نہیں ہے، تو وہ بے شک آپ دنیا میں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچے لیکن آخرت میں اس کا نقصان ہوگا آپ کو۔ کمانے میں حلال اور ذات میں طیب، ممکن ہے کہ الحلال سے مراد یہ ہو کہ وہ کمانے میں حلال ہو، اور طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ جو چیز اس ذات میں ہو میں ہی پاک ہو۔ یہ تفسیر ابن العثیمین کی وضاحت ہے۔ بدن اور عقل کو نقصان نہ دینے والا کھانا ہو، یعنی ایسی چیزیں جو خود بھی پاک ہوں اور جسم اور عقلوں کے لیے نقصان دہ بھی نہ ہو، یعنی کہ آپ پاک چیزیں فار ایگزامپل آپ نے حلال جگہ سے کمایا، حلال طریقے سے کمایا، حلال کھانا آپ نے خریدا ہے، مگر اس کو آپ نے بنایا اس طرح سے کہ وہ آپ کے نقصان، آپ کے عقل کو کہ بہت زیادہ آئلی بنا لیا، وہ آپ کے جسموں پہ جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا، بہت زیادہ آپ نے جو ہے نا میٹھے کھانے بنا لیے اس میں، تو وہ بھی آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ، عبادات میں جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتی ہیں چیزیں۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ مجھے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ نے کھانوں کے جائز ہونے کو طیب کی صفت کے ساتھ جوڑا ہے، بس اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کھانے میں طیب کی صفت کو ملحوظ رکھا جائے، وہ اس طرح کہ وہ کھانا نقصان پہنچانے والا اور قابل نفرت اور دین کے مخالف نہ ہو، اور ان تمام صفات کے جمع ہونے کی علامت یہ ہے کہ دین نے اس کھانے کو حرام نہ ٹھہرایا ہو، کہ وہی ساری ریکوائرمنٹس بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے مختلف طرح کے ریسورسز سے کہ کن کن ہمارے علماء نے کس طرح سے اس کی وضاحت کی ہوئی ہے۔ واتقوا اللہ، کھانے کے حکم کے بعد تقوی کا حکم ہے۔ واتقوا اللہ، کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی انتم بہ مؤمنون، کھاؤ پیو لیکن تقوی اختیار کرو۔
تقوی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، اس کی منہیات کے اجتناب میں اللہ سے ڈرو۔ حقیقی ایمان تقوی کا تقاضا ہے۔ تقوی جو ہے ہم نے پھر پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ ایک دل کی کیفیت ہے کہ آپ کے دل میں اگر خدا کا خوف ہوگا تو آپ کی باڈی جو بھی کام کرے گی، جو بھی آپ کے ذات جس طرح کا بھی کام کریں گے، وہ آپ کے دل سے براہ راست کنیکٹڈ ہوگا۔ وہاں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے ہم سے وہ کام کروائیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی کے کام ہوں گے۔ الذی انتم بہ مؤمنین، وہ اللہ جس پر تم ایمان رکھتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تم پر تقوی اور حقوق اللہ کی رعایت اور حفاظت واجب کرتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے۔ مومن اور غیر مومن کے طریقے زندگی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ ایک تقوی کا ہی فرق ہے کہ مومن کی زندگی، مسلمان کی زندگی حلال اور حرام کے بارے میں صحیح ضابطوں کی پابندی ہوتی ہے۔ پس حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حلال ٹھہرائے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول حرام ٹھہرائے ہوا اس کا نفس حرام کی طرف میلان ہی رکھتا ہو۔ لیکن جہاں تک غیر مسلم ہے تو اس کی زندگی میں اس کی خواہشات ہی فیصلہ کن حیثیت رکھتے ہیں، کہ ان کا فوکس جو ہے وہ صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہوتا ہے۔ ہمارا فوکس جو ہے وہ دین اور سنت کے اوپر، قرآن اور سنت کے اوپر کے ضابطوں کے اوپر اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اب اس میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ غیر مسلم جو لوگ ہیں وہ حلال حرام کا ہمارے مطابق حلال حرام کا اس طرح سے دھیان نہیں رکھتے، مگر کتنے سارے غیر مسلم ایسے ہیں جن میں اتنے ایتھکس ہیں، جن میں اتنے اخلاقیات ہیں ان میں، کہ وہ آپ کی کھانے پینے کی کیا چیزیں ہیں ان کا بھی کافی خیال رکھے۔ اگر آپ کہیں پہ مدعو ہیں تو وہ آپ کا پورا خیال رکھیں گے کہ جو ہے آپ نے حلال چیز کھانی ہے، اور وہ پھر آپ کو اس کا سارا سورس بتائیں گے۔ کہ آگے ہم دوبارہ اس کی اور وضاحت پڑھتے ہیں کہ ایک کھانے کی چیز اگر آپ کے پاس آئی ہے تو اس کا سورس پتہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ اس کا سورس ضرور پتہ کر سکتے ہیں۔ تو اکثر غیر مسلم میں، نان مسلم میں یہ میں نے بات دیکھی ہے کہ وہ اگر کسی مسلمان کو اپنی دعوت میں مدعو کرتے ہیں، آپ جائیں ضرور جائیں، اہل کتاب ہیں تو ضرور جائیں، مدعو کرتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ ہمیشہ انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ کھانے کے اوپر ساری انگریڈینٹ لسٹ اس کی سورس لکھی ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہے، اگر انہوں نے گھر میں بنایا تو انہوں نے کیا کیا چیز اس میں استعمال کی، وہ ساری بات اس میں لکھی ہوتی ہے، تاکہ آپ کے لیے کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو اور آپ آ کے وہاں پہ اکیلے بیٹھے نہ رہیں اور کھانے میں ان کے ساتھ شامل ہوں۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ ہم لوگ اتنی احتیاط نہیں کرتے، ہمیں بھی اتنی ہی احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ تو وہ نان مسلم ہیں جو کہ مسلمانوں کے لیے احتیاط کر رہے ہیں، تو پھر ہم اس سے تو لیسن لے سکتے ہیں نا کہ ہمیں اپنے لیے کتنی احتیاط کرنی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ مومنوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ النحل آیہ نمبر 114، فَقُلُوا مِمَّا فَقُلُوا، اب کلو انہوں نے کہا ہوا نا، تو یہ ایک کمانڈمنٹ ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی عبادت کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر بھی ادا کرو، یعنی کہ اچھے طریقے سے اس کو حاصل کرو، اس حلال کھانے کو، اور اس کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تمام لوگوں کو حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الناس، اب ایھا الناس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں، نان مسلم بھی آ جاتے ہیں، اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں، اور نان اہل کتاب بھی آ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں ہے یا ایھا الناس کلوا، پھر حکم آ گیا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو ان چیزوں میں سے جو زمین میں حلال ہے پاکیزہ کھاؤ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطان کی شیطانیوں میں مت آئیں کہ وہ حلال کھانے کو آپ حرام کر دیں، وہ آپ لوگوں کا صریحاً کھلا دشمن ہے۔ اس نے کھلا اللہ تعالیٰ کو چیلنج جو کیا ہوا ہے کہ میں تمہارے سارے جو نیک بندے ان کو گمراہ کروں گا، تو اس نے کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا ہے۔ تو اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کے چیلنج کو کس طرح انڈو کرتے ہیں۔ طیب اور غیر طیب برابر نہیں ہو سکتے، جیسے کہ سورہ مائدہ میں ہے، کہہ دیجئے ناپاک اور پاک برابر نہیں ہے، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں تعجب کیوں نہ کر ڈالے، بس اللہ سے ڈرو اسے عقلوں والے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ناپاک چیزیں جو ہیں یا جو حلال چیزیں نہیں ہیں وہ آپ کے سامنے بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل اس کی دیتی ہوں کہ آپ جاتے ہیں اور
دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو حلال گوشت ہے وہ مہنگا مل رہا ہے، اور جو چکن ہے یا مٹن ہے تو وہ حلال، مگر حلال طریقے سے ذبح نہیں ہوئے ہوتے، اس لیے ہمارے لیے وہ حلال نہیں ہوتے. تو ان کی پرائز جو ہے مے بی 1/4 آف دا پرائز ہو جو کہ آپ کا حلال کھانا ہے. تو وہ بے شک آپ کو تعجب تو ہوتا ہے کہ ہم اتنا مہنگا کھانا کھا رہے ہیں، ہماری جیب اجازت نہیں دے رہی، مگر پھر بھی جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی آپ نیت خالص کر کے بے شک وہ حلال چیز آپ تھوڑی مہنگی بھی خرید لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت ڈالے گا. اور کبھی بھی اپنے دل میں یہ ملال مت رکھیں کہ اپنے دل میں کبھی یہ بات نہ لے کر آئیں کہ وہ تو سستی چیز ہے اور یہ مہنگی چیز ہے اور ہمیں مہنگی چیز کھانی پڑے. اللہ کا حکم جان کے کریں، خوشی کے ساتھ کریں، تو دیکھے گا اللہ تعالیٰ کتنی برکت ڈالے گا. اور حلال کھانے کی اور طیب کھانے کی جو چیزیں ہیں بے شک آپ کو مہنگی بھی مل رہی ہیں، مگر اس کے جو فائدے آگے ہم پڑھیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ مجھ سے اور ڈبل پیسے میں بے شک مجھے خریدنی پڑے میں خریدوں گی. طیب غذا نہ کھانے والے پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے. اب پہلی بات تو یہی آگی کہ اگر آپ طیب کھانا نہیں کھائیں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی. سورۃ طٰہٰ میں جیسے قرآن میں ہے کہ کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی، اور ان میں سے حد سے نہ بڑھو ورنہ تم پر میرا غضب اترے گا، اور جس پر میرا غضب ہوتا ہے تو وہ یقیناً ہلاک ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں اگر حرام کھانا کھاتے ہیں یا حرام طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پھر سورہ مائدہ آیت نمبر 87 میں ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ یہ مومنوں سے بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا. تو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیزیں حلال کی ہیں تم پر اور تم جو ہے اپنی کسی بھی وجہ سے اس کو جو ہے اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ کہ میں یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا یا اس طرح سے. تو اس میں پورا ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، انشاءاللہ آپ لوگ اس کی ڈیٹیل میں خود بھی جا سکتے ہیں، کافی ساری بک سے آپ کو مل جائے گا، یہاں وقت کی کمی کی وجہ سے بتا نہیں سکتی. بہرحال یہ ہے کہ آپ حلال چیزوں کا اپنے اوپر نہ کہ آج کے بعد میں قسم کھاتی ہوں یا قسم کھاتا ہوں کہ اس چیز کو منہ نہیں لگاؤں گی یا منہ نہیں لگاؤں گا، تو ان چیزوں وہ کام نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے قسم کھا بھی لی ہے تو اس کا قسم توڑیں اور کفارہ دیں. تمام رسولوں اور اہل ایمان کو طیب کھانے کا حکم ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی قبول کرتا ہے، اور بے شک اللہ نے مومنین کو بھی وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات وعملوا صالحا، اے رسول تم پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو. دیکھیں جہاں بھی کھانے پینے کی بات آ رہی، اللہ تعالیٰ کلو کا استعمال کریں جو کہ کمانڈمنٹ میں آ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو ہم نے تم کو پاکیزہ رزق دیا ہے، اس میں سے کھاؤ. یہ حدیث ہے. پاکیزہ کھانے کی مثال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو پاکیزہ چیز کھاتی ہے، پاکیزہ رس خارج کرتی ہے، اور جس پھول پتی یا پتے پر بیٹھتی ہے وہ نہ ٹوٹتا ہے اور نہ ہی خراب ہوتا ہے. یعنی کہ مومن جو ہے وہ شہد کی مکھی کی طرح اس کو فنکشن کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ بغیر کسی کو نقصان پہنچائے، بغیر کسی کا حق مارے، بغیر حرام طریقے سے کمائے، اچھے طریقے سے کما کے اچھے طریقے اچھا اور پاک طیب رزق خریدو اور اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرو، اس میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. دنیا کی قیمتی متاع، عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے 4 حسائل پائے جاتے ہوں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو امانت دی جائے، امانت کی حفاظت کریں، سچی بات کہیں بے شک وہ آپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، حسن فطرت اور رزق کی پاک دامنی، کہ اچھا اخلاق اور اچھا اخلاق اپنے گھر سے شروع کریں، اور رزق کی پاک دامنی، رزق جو ہے وہ حلال طریقے سے ہو. جو چیز حلال اور طیب نہیں وہ حرام ہے، سیدھی سی بات ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حلال طیب کے بعد حرام خبیث ہی ہے. حلال اور حرام کی فکر چھوڑنا قرب قیامت کی نشانی ہے، کہ جہاں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ انسان حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دے گا. اور آج کل دیکھیں یہی حال ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ حلال یا حرام کس ذریعے سے اس نے مال حاصل کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ کرے، آمین. شیطان کا حلال اور حرام میں بندوں کو گمراہ کرنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، سنو بے شک میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو وہ باتیں سکھا دوں کہ جن باتوں سے تم لا علم ہو. میرے رب نے آج کے دن مجھے وہ باتیں سکھا دی ہیں.
میں نے اپنے بندے کو جو مال دیا ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، اور میں نے اپنے بندوں کو حق کی طرف رجوع کرنے والا پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین اس کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے بہکاتے ہیں، اور میں نے ان کے لیے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ ان کے لیے حرام قرار دیتے ہیں، اور وہ ان کی چیزوں کو میرے ساتھ شریک کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ جس کی کوئی دلیل میں نے نازل نہیں کی ہے۔ یعنی کہ شیاطین کے حربے سے انسان نے ہر حال میں بچنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلال اور طیب کھانے کا بھرپور خیال رکھنا، کہ اب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے خیال رکھتے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، انہوں نے افطاری کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دودھ کا ایک پیالہ بھیجا، اور وہ لمبا اور سخت گرمی کا دن تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد کو واپس، یعنی کہ بھوک کی وجہ سے یا روزے کی شدت کی وجہ سے آپ نے فوراً اس کو پی نہیں لیا، کیونکہ آپ کو اس میں تھوڑا سا شک تھا یا اس کی آپ نے پتہ کروانا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، تو آپ نے قاصد کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ پوچھ کر آؤ تم نے یہ دودھ کہاں سے حاصل کیا، تو اس نے جواب میں بھیجا کہ میری اپنی بکری کا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ پوچھو کہ یہ بکری کہاں سے لی ہے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے مال کے عوض خریدی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ دودھ حلال چیز ہے، اب یہ آیا کہاں سے؟ بکری سے آیا ہے، اب وہ بکری کس کی ہے؟ اس کی بکری ہے۔ اب وہ بکری جو ہے، اب وہ یعنی کہ اب اس کا سورس کیا ہے، اس کھانے کی جو چیز آئی ہے اس کا سورس کیا ہے؟ بھائی وہ بکری سے آیا، اب بکری کا سورس کیا ہے؟ وہ اس کی اس نے اپنے مال سے خریدی ہے، تو اس کا مطلب ہے سارے سٹیپس وہ پورے کرتا ہے حلال چیز ہونے کے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ ضرور پتہ کریں کہ آپ کے یہ چیز جو ہے جو آپ خرید رہے ہیں، لے رہے ہیں، تو اس کا آپ ساری سورس پہ، اگر آپ کسی دعوت پہ گئے ہیں اور خدشہ نہیں ہے فتنے کا، کہ اگر آپ فار ایگزامپل کبھی کبھی کسی سے پوچھیں کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور اس طرح سے کیا ہے کس طرح سے، تو اگر آپ کو تھوڑا خدشہ ہو رہا ہے تو اگر آپ کی فرینکنس اتنی ہے تو آپ پوچھیں، آپ اس کا پوری تصدیق کریں۔ اگر آپ کی اتنی فرینکنس نہیں اور فتنے کا خطرہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس چیز کو نہ ہی کھائیں۔ دوسرے دن عبداللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے طویل دن اور سخت گرمی کی وجہ سے آپ خیال کرتے ہوئے کل دودھ کا پیالہ بھیجا تھا، لیکن آپ نے تحقیق کرنے کے لیے میرے قاصد کو میرے طرف پلٹ دیا، ایسا کیوں ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا واپس آ کے سوال پوچھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی برا نہیں منایا تھا، بلکہ ایکسپلینیشن اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح ایکسپلینیشن کر دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قبل رسولوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ طیب یعنی حلال چیزیں کھائیں اور صرف نیک عمل کریں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وضاحت آگے دے۔ ایک انصاری آدمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں گئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت کی طرف سے دعوت دینے والا ملا، آپ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاں تشریف لے آئے، کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا، پھر لوگوں نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے اور کھانے لگے۔ ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی لقمہ اپنے منہ میں گھمائے جا رہے ہیں مگر نگلتے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ گوشت ایسی بکری کا ہے جسے اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لیا گیا ہے۔ پھر اس عورت کو بلوایا گیا تو اس نے پیغام بھجوایا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک میں نے بکری کی طرف آدمی بھیجا کہ میرے لیے بکری خرید لائے مگر نہیں ملی۔ پھر میں نے اپنے ہمسائے کی طرف بھیجا جس نے ایک بکری خریدی ہوئی تھی، میں نے کہلوایا کہ اسی قیمت پر بکری مجھے دے دے مگر وہ نہیں ملا۔ تب میں نے اس آدمی کی بیوی کو کہلایا بھیجا تو اس نے مجھے یہ بھیج دی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو، یعنی کہ اس کے جو تھی وہ مالک کی اجازت نہیں تھی کہ یہ بکری، اس ڈیفینیٹ بیوی نے نہیں پوچھا ہوگا اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ جو ہے بکری میں اس کو بیچ سکتی ہوں کہ نہیں بیچ سکتی، اس نے ہسبینڈ سے پوچھے بغیر بیچ دی، تو وہ جو ہے اس میں اس کی مالک کی اجازت نہیں تھی اس بکری کے بیچنے میں، تو یہ بھی تھوڑا سا خدشہ بیچ میں شامل ہو گیا، تو یہ بھی حلال کے اس کیٹیگری میں نہیں آیا۔ صحابہ کا حلال اور حرام کا خیال رکھنا، پہلے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا کہ وہ کس طرح سے خیال رکھتے تھے، اب ہم صحابہ کا بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے خیال رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ انہیں خراج دیا کرتا تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خراج میں سے کھایا کرتے تھے، یعنی کہ منافع دیتا تھا۔ پھر ایک دن وہ غلام کوئی چیز لایا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس میں سے کھا لیا۔ پھر غلام نے ان سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے یہ کیا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کے لیے کہانت کی تھی،
حالانکہ مجھے کہانت نہیں آتی، یعنی کہ میرے پاس وہ ہنر نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نے اس ہنر سے اس کو دھوکہ دیا اور کہا مجھے آتا ہے، اور اس کی اجرت جو ہے اسے طلب کی. تو پھر اس نے مجھے اب اجرت دی ہے، تو اسی سے میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں، اور جو آپ نے کھایا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنتے ہی اپنا ہاتھ منہ میں ڈالا اور اپنے پیٹ کی تمام چیزیں کہہ کر کے نکال دیں، کیونکہ یہ حرام کا کمائے ہوئے پیسے کا کھانا تھا. ٹھیک ہے. سلف صالحین کا حلال و حرام کا خیال رکھنا. احمد بن حفظ کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد ابو الحسن اسماعیل کے پاس ان کی وفات کے وقت حاضر ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں پاتا اور نہ ہی ایک درہم مشتبہ پاتا ہوں. یعنی کہ حضرت امام بخاری کے والد جو تھے وہ بہت بڑے بزنس مین تھے اور بہت ہی اس وقت کے جو ہے بہت ہی امیر آدمی تھے. تو امام بخاری ساری عمر کوئی کام نہیں کیا، تو انہوں نے جتنا بھی انہوں نے حدیث کا سارا کام کیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد کی جو وراثت میں چھوڑا ہوا پیسہ تھا اسی کو استعمال کر کے تو انہیں اپنے حدیث کا کام سارا کیا اور مکہ میں بیٹھ کے. تو دیکھیں حلال، انہوں نے اتھینٹیکیشن سے کہا کہ مجھے 100% شور ہے کہ میرے پیسے میں کوئی بھی حرام کا پیسہ نہیں ہے. تو جب انسان والد یا جو بھی کمانے جاتا ہے باہر، جب اس کے پیسے میں کوئی بھی حرام کا پیسہ نہ ہو تو اس کی اولاد بھی جو ہے اس پہ اثر انداز ہوتا ہے. تو دیکھیں کیسی اولاد ان کی تھی ماشاءاللہ. خود تو ان کا بہت شوق تھا ابو الحسن اسماعیل کا کہ وہ خود بھی حدیثیں وغیرہ بہت زیادہ سنتے تھے اور ان کو کام کرنے کا بہت شوق تھا، مگر چونکہ مصروفیت تھی کمانے کی طرف تو اس وجہ سے اتنا کام نہیں کر سکتے. مگر ان کے بیٹے نے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کیا، اور قرآن کے بعد جو سب سے اچھے ہمارے پاس اتھینٹیکیٹڈ جو مٹیریل ہے سنت کے لحاظ سے وہ امام بخاری کی حدیث ہے. سبحان اللہ. تو حلال کھانا کمانا آپ کی اولاد پہ بہت اثر انداز کرتا ہے. طیب نفس کا طیب چیز ہی پسند کرنا. اچھا کبھی کبھی آپ کو کچھ شک بھی ہونا کہ اس میں تھوڑا بہت مجھے وہ اجرت نہیں مل رہی جس کا میں حقدار ہوں، تو اس میں یہ کیا کریں کہ اس میں کم لے لیا کریں. فار ایگزامپل آپ نے کام کیا اور آپ کے 10 آورز ہیں، مگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ نے 8 آورز اچھی طرح کام کیے، تو آپ 8 آورز بتا دیں کہ میں نے 8 آورز کام کیے، حالانکہ وہ 10 آورز آپ کے بن رہے ہیں کیونکہ آپ نے 10 آورز وہاں پہ لگائے تو ہیں، مگر جو اس میں آپ نے اصل کام کیا وہ 8 آورز کا ہے. تو آپ 8 آورز کے پیسے لے لیں، 2 آورز چھوڑ دیں کہ نہیں میں نے 2 آورز کام نہیں کیا، تو ایون میں یہاں بیٹھا بھی ہوں تو اسٹل میں نے وہ 2 آورز کام نہیں کیا. یعنی کہ اگر آپ بہت احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں. مگر اگر پہلے سے اگر آپ کی ڈیسیجن ہو چکا ہے کمانے وہ کام کرنے سے پہلے ڈیسیجن کہ 10 آورز کے آپ کو پیسے ملیں گے چاہے آپ جتنا بھی کام کریں، تو اس میں پھر وہ ٹھیک ہے، وہ بات ٹھیک ہے. طیب نفس کا طیب چیز ہی پسند کرنا. پاک انسان سے پاک چیزیں ہی مناسبت رکھتی ہیں اور وہ پاک چیز کے ساتھ ہی راضی ہوتا ہے اور اسے پاکیزہ چیز کے ساتھ ہی سکون حاصل ہوتا ہے اور اس کا دل اس کے بغیر مطمئن نہیں ہوتا. تو اس کو پاکیزہ کلمات کی توفیق دی جاتی ہے اور وہ کلمات اللہ کی طرف چڑھ کر جاتے ہیں، اور اسی طرح وہ پاکیزہ اعمال سے ہی انسیت رکھتا ہے اور اس کے اخلاق میں بھی زیادہ پاکیزہ اور عمدہ ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کے اخلاقیات بھی جو ہے وہ آپ کی حلال کمائے ہوا کھانا، حلال کمائی اور حلال طریقے سے کمایا ہوا کھانا جو ہے وہ آپ کے اخلاقیات پہ اثر انداز ہوتا ہے. وہ کھانے کی چیزوں میں سے بہت پاکیزہ کو چنتا ہے، اور اس سے مراد ایسا حلال کھانا ہے جو خوشگوار اور آسانی سے ہضم ہونے والا ہو کہ جسم اور روح کو اچھی غذا پہنچتی ہے. یعنی کہ سادہ کھانا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، تو اس کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے اور اس کے اخلاق پاک ہو جاتے ہیں. جتنا بھی آپ پروسیسڈ کھانا کھائیں گے اتنے ہی آپ کی باڈی میں ٹاکسن زیادہ بنیں گے، اور جتنے ٹاکسن زیادہ بنیں گے وہ آپ کے مسلس میں جا کے سٹور ہوں گے اور آپ کو جو ہے وہ عجیب قسم کی دردیں ہوں گی. جتنا آپ اسٹریٹ فارورڈ کھانا کھائیں گے، جتنا را کھانا کھائیں گے یا جتنا سادگی سے بنا ہوا کھانا کھائیں گے، اتنے وہ ٹاکسنز کم بنیں گے اور آپ کے جسم جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو رہے گا. تو حلال کھانے والا اس کا عمل پاک ہوتا ہے، اس کی گفتگو پاک ہوتی ہے اور اس کا کھانا پاک ہوتا ہے اور اس کا پینا پاک ہوتا ہے، اس کا داخل ہونا پاک ہوتا ہے اور اس کا نکلنا پاک ہوتا ہے. حلال اور طیب کھانے کے فائدے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اور حرام کے درمیان کسی حلال چیز کو آڑ بنائے رکھو، جس نے ایسا کیا وہ اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ رکھے گا. نیک اعمال میں مدد ملنا. حلال کھانا عمل صالح کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اس میں فائدے کیا کیا آگے کہ حلال کھانے کے کیا کیا فائدے کہ وہ جو ہے نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اطاعت کے کاموں میں مددگار
ثابت ہوتا ہے وہ کھانا. یعنی یحییٰ بن معاذ کہتے ہیں کہ اطاعت اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور اس کی چابی دعا ہے اور حلال کے لقمے اس کے دندان ہے. بہت خوبصورت جو ہے وہ قول ہے کہ اللہ ایک چابی ہے، تو چابی جو ہے دعا ہے، اور کہ دعا جو ہے آپ کریں، اور حلال کے لقمے اس کے دندان کی. چابی کے اوپر جو اس کے سرے وہ جو لگے ہوتے ہیں نا، اس کے وہ جو زگ زیگ پیٹرن ہوتا ہے، تو وہ زگ زیگ پیٹرن جو ہے وہ خزانہ کیا ہے؟ خزانہ کیا ہے؟ اطاعت. ٹھیک ہے. اب خزانے کو کھولنا کیا ہے؟ چابی. وہ چابی کیا ہے؟ دعا. اب وہ چابی تو آپ نے ڈال دی، مگر اگر اس کے وہ جو زگ زیگ پیٹرنز جو اس چابی کے اوپر بنے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، تو وہ کیا چابی اس خزانے کو کھول سکے گی؟ نہیں کھول سکے گی. تو وہ چابی کے اوپر جو زگ زیگ پیٹرنز ہیں وہ آپ کا حلال کھانا ہے. تو یہ چابی کو جو ہے نا فنکشنل کرنے کے لیے دعا کا لازمی ہے اس خزانے، اطاعت کے خزانے کو کھولنے کے لیے، اور حلال کھانا بھی لازمی. بڑی پیاری اگزامپل ہے. عمال کی قبولیت کا باعث. ابو عبداللہ باجی کہتے ہیں کہ عمل 5 خصلتوں کی وجہ سے مکمل ہوتا ہے. اللہ پر ایمان، حق کو پہچاننا. سب سے پہلے اللہ پر ایمانی باتیں یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا ہو، کوئی شک نہ ہو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا. حق کو پہچاننا. اب حق کیا چیز ہے؟ قرآن اور سنت. اللہ کی رضا کے لیے خالص عمل کرنا، نیت اچھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو کیا کیا باتیں ہیں؟ نمبر 1 ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہو، کوئی اس میں جو ہے میں رائی کے برابر بھی شک نہ ہو. حق کو پہچانا، قرآن اور سنت پہ عمل کرنا، اللہ کے لیے نیت خالص کرنا. پھر آگے چوتھی چیز کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل کرنا، کہ سنت یہاں پڑھی سنت کے مطابق عمل کرنا ہے، کہ سنت میں جو جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوں. اب سنت جو احادیث کا مطالعہ کرنا. اور پھر 5ویں چیز کیا آ جاتی ہے؟ 5ویں چیز کیا؟ حلال کھانا. اگر ان میں سے ایک بھی صفت رہ جائے تو وہ عمل اللہ کے ہاں بلند نہیں ہوتا. اس طرح کہ اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہو، کہ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہو، مگر حق کو نہ پہچانے، قرآن کو نہیں جانتے، تو آپ نے اپنے عمل سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. اگر آپ حق کو پہچانتے ہیں، آپ قرآن کو جانتے ہیں، لیکن اللہ کو نہیں پہچانتے. بہت ساری دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر اور اس میں انہوں نے پڑھے ہوئے، مگر وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. صرف فار دا فیکلٹی ریزن وہ جو ہے قرآن کو پڑھتے ہیں، اور اللہ کو نہیں پہچانتے تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں اور حق کو بھی پہچانتے ہیں، کہ اللہ پہ آپ کو یقین بھی ہے، حق کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن آپ کی نیت اللہ تعالیٰ کے لیے خالص نہیں ہے، یعنی کہ آپ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. اب آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا اللہ پہ یقین ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، مگر آپ کے لیے آپ کی نیت جو ہے وہ شہرت حاصل کرنا ہے، پھر بھی وہ فائدہ نہیں دے سکتی. مگر اگر آپ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، حق کو پہچانتے ہوئے عمل بھی خالص اللہ کے لیے ہے، لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، لیکن فار ایگزامپل اس میں آپ کی ایگزامپل دیتی ہوں کہ آپ کو یقین ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر آپ قرآن کو بھی پہچانتے ہیں اور عمل بھی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اب نماز آپ نے کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے لیے میں نماز پڑھ رہی ہوں، اور میں اس قرآن میں اس کا حکم ہے، میرا نیت بھی اللہ تعالیٰ کے. اب سنت کے مطابق آپ نے جہاں پہ 2 سجدے کرنے، آپ 3 4 5 6 کرنا شروع ہو گئے، تو سنت کے مطابق تو نہ ہوا تو وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اب سابقہ 4 صفات مکمل ہو جائیں، لائک اللہ پہ یقین بھی آ جائے، حق بھی اللہ تعالیٰ کو ہم قرآن اور سنت پہ بھی عمل کریں، اللہ کی رضا کے لیے خالص وہ عمل کریں. اب حلال طریقے سے کھانا نہیں ہے، پھر بھی وہ فائدہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں اپنی گھٹی میں باندھ لیں کہ کسی طرح یہ سب چیزوں پہ ہم نے پورا اتر کر، تاکہ ہمارے عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں. دل نرم ہونا. حلال کھانے سے دل نرم ہوتا ہے. کسی انسان کو اپنے دل کی سختی کا شک ہو تو وہ اپنے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ دیکھیں کہ وہ یتیموں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، مساکین کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے اگر اس کا دل سخت ہے. اور اس طرح اپنے آپ اپنا جو ہے وہ جائزہ لے ہر لحاظ سے. تو اس میں ایک جائزہ یہ بھی لے کہ حلال کھانا، میرا کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ حلال ہے کہ نہیں، حلال طریقے سے کما رہا ہوں کہ نہیں کما رہا، حلال طریقے سے خرچ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. امام احمد سے پوچھا گیا کہ دل کس طرح نرم ہوتے ہیں، انہوں نے کہا حلال کھانے سے. حلال کھانا دل کو منور کرتا ہے، دل کی اصلاح کرتا ہے.
طیب کھانے کے دیگر فائدے: اللہ کی محبت اور جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ساری وہ جو باتیں ہم نے پہلے پڑھی کہ اس میں وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کریں۔ دعا کی قبولیت کا سبب ہے، اگر کسی انسان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو سب سے پہلے وہ دیکھے اس کے گناہ اس کے آڑے تو نہیں آ رہے، استغفار بہت زیادہ کرے، صدقہ خیرات کرے تاکہ اس کی دعائیں قبول ہوں، اور پھر اپنے کھانے کا دھیان رکھے کہ کھانے کی جو چیزیں ہیں میری، اس میں کوئی ایسی حرام چیز تو نہیں شامل جس کی وجہ سے میری دعا کی قبولیت نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے۔ عمر میں برکت اور مال میں نشو و نما کا ذریعہ، ظاہر بات اگر آپ اچھا کھانا، نفیس کھانا کھائیں گے تو آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی، آپ کی سکن اچھی رہے گی، آپ کی جو ہے باڈی میں کم سے کم فضلات بنیں گے اور آپ ایکٹیو رہیں گے، دنیا میں سعادت اور آخرت میں کامیابی اور نجات۔ گفتگو اور افعال میں حلاوت کا سبب، یعنی کہ آپ کی گفتگو، آپ کے اخلاقیات بھی اسی طرح سے ہو جائیں گے جو نفیس اور طیب کھانا آپ کھائیں گے۔ پاک کمائی کے فوائد میں سے اولاد میں برکت ہوتی ہے، جس بندے کا جسم سود سے پلا بڑا ہو وہ آگ کے زیادہ لائق ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں بچائے۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے مال کو پاک رکھیں، اپنے کھانے کی چیزوں کو پاک رکھیں۔ آدمی کا اپنے ہاتھ سے کمائی کرنا بلندی اور عزت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ حرام کھانے کے نقصان، پہلے تو ہم دیکھ لیا کہ حلال کھانے کے کیا کیا فائدے ہیں، اس میں دل کا نرم ہونا، دعائیں قبول ہونا، پاک اولاد میں برکت ہوتی ہے، اخلاقیات آپ کے اچھے ہوتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور جو ہے آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی ساری عمر کے لیے۔ اب اگر حرام کھانا شروع کر دیا تو اس میں اللہ معاف کرے، اللہ بچائے، حرام کھانے کے نقصانات کیا ہیں؟ ایک تو یہ کبیرہ گناہ ہے، بے شک حرام کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور کبیرہ گناہ جیسا کہ معلوم ہے کہ نمازیں اور رمضان اور عمرے ان کا کفارہ نہیں بن سکتے، یعنی کہ آپ کی ساری عبادات کبیرہ گناہ کا کفارہ نہیں بن سکتے، کہ آپ نے نماز پڑھ لی، بہت ہی باتیں کر لی تو آپ کا جو ہے وہ گناہ معاف ہو جائے گا، نہیں، آپ کو اس کے لحاظ سے ہی کفارہ دینا ہوگا کبیرہ گناہ جو بھی ہو گئے، بلکہ اس کے لیے خاص طور پہ توبہ کی ضرورت ہے۔ اور اگر حرام کا ارتکاب کرنے والا مر جائے اور اپنے پیچھے حرام وراثت چھوڑ جائے تو یہ اس کے لیے جہنم کی زیادہ راہ ہے۔ جس طرح آگے آپ کو صدقہ جاریہ، آپ کی نیک عمل جو ہے آپ کے صدقہ جاریہ بنتے ہیں، اور صدقہ جاریہ والے کام آگے آپ کو قبر میں اور روز آخرت میں جو ہے وہ فائدہ دیں گے، اس طرح کبیرہ گناہ بغیر معافی کے وہ جو ہے وہ آپ کو وہاں پہ نقصان بھی دیں گے قبر میں اور آخرت میں۔ برکت کا ختم ہو جانا، اگر کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ اس کا حرام مال، اس کے مال میں حرام تو نہیں ہے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اب ظاہر میں لگتا تو یہ کہ سود جو ہے وہ پیسے کو بڑھا رہا ہے، اور صدقات جو ہم نکال رہے ہیں اس کو کم کرتا ہے، مگر یہ الٹا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، میں سود کو مٹاتا ہوں، کہ سود کو میں کم، سود والا جو انسان ہے اس کو لگ تو یہ رہا تھا کہ پیسہ میرا بہت بڑھ رہا ہے، مگر اس کا پیسہ اصل میں کم ہو رہا ہوتا ہے، اور صدقات میں ایسا لگتا ہے کہ پیسہ آپ کا بہت کم ہو رہا ہے، اور جو ہے مگر وہ آپ کا پیسہ بڑھ رہا ہوتا ہے۔ حرام کھانے سے انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے، یعنی کہ بدتمیز ہو جاتا ہے۔ سورۃ مائدہ میں بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو، بہت زیادہ کھانے والے ہیں حرام کو، استغفر اللہ۔ سحت، اس میں سحت کی بات آئی ہے۔ حرام مال کو السحت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ یہ نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے اور ان کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اور ایک اور قول میں کہ حرام مال کو السحت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ حرام مال انسان کی مروت اور وقار کو تباہ کر دیتا ہے۔ عبادت کا ضائع ہونا، ایسی عبادات اور اطاعت میں کوئی خیر نہیں جس میں حرام سے بچاؤ نہ کیا گیا ہو، اور اس سے بچاؤ اختیار نہ کیا گیا ہو، اس سے دوری نہ کی گئی ہو۔ یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب نوجوان آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو شیطان اپنے نمائندوں سے کہتا ہے کہ دیکھو اس کا کھانا کہاں سے ہے، اگر اس کا کھانا حرام ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، وہ ہلکان ہوتا رہتا ہے، اس کی ذات ہی اس کی عبادت ضائع کرنے کے لیے کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے، کیونکہ حرام کھانے کے ساتھ عبادت میں محنت کرنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں، لیکن شیطان کو پتہ ہے کہ میں نے کس پہ کتنا وہ چلاک ہے، کہ میں نے کس پہ وار کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کی عبادت میں بندہ کھڑا ہے، بے شک جتنا مرضی فوکس ہو لے، جتنا مرضی خشوع وضو نماز میں کر لے، مگر اس کا کھانا جو ہے وہ کھانے کو جو دیکھ رہا ہے شیطان کے، اس کا کھانا اگر حرام ہے تو جو مرضی کرے عبادت میں، اس کی کون سی عبادت قبول ہونی ہے؟ تو شیطان اس پہ اتنی محنت بھی نہیں کرتا، اور ہم اتنی محنت اس بات پہ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے اپنا کھانے کو دیکھیں کہ کھانا جو ہے وہ کہاں سے، کیا ذریعہ ہے کھانے کا۔ حرام کھانا دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، پریشان بال، گرد و آلود جسم، اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف دراز کر کے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام اور اس کا پینا حرام اور اس کا لباس حرام اور اسے حرام ہی کھلایا گیا، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو؟
ٹھیک ہے، کہ جتنا مرضی انسان محنت و مشقت کرے اور اپنا حال برا کر لے، مگر اس کا کھانا جو ہے، اس کے کمائی اگر حلال کی نہیں ہے تو دعا قبول ہونا بہت مشکل ہے۔ حرام پینے والے کی 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شراب پی اس کی 40 دنوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، اور اگر پھر وہ دوبارہ شراب پیے، یعنی کہ دوسری دفعہ پی رہا ہے، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر توبہ کر لے تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر چوتھی مرتبہ، کہ 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے دی، اگر چوتھی مرتبہ بھی یہی حرکت کرے تو اللہ تعالیٰ 40 دنوں تک اس کی نمازیں قبول نہیں کریں، کہ پھر توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ توبہ تو وہ چیز ہوتی ہے نا کہ آپ نے اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، توبہ کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں فرماتا اور اس کو کیچڑ کی نہر سے پلائے گا۔ استغفر اللہ، کیچڑ کی نہر سے۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، کیچڑ کی نہر کیا ہے؟ ابن عمر نے فرمایا دوزخیوں کی پیپ، پس۔ استغفر اللہ۔ عزا کا اللہ کی نافرمانی کرنا۔ سہل رحمۃ اللہ کھانا کھانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اعضاء ضرور نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اور جو حلال کھائے گا اس کے اعضاء اللہ کی اطاعت کریں گے اور اسے نیک عمل کی توفیق دیں گے، یعنی کہ اس کے لیے حرام کام کرنا آسان ہو جائے گا اور حلال کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسے ذریعے بھی اس کے لیے آگے بنا دیں گے جس کے لیے اس کے لیے حلال یا حرام کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ دل کی حالت بدل جانا۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ کبھی بندہ ایک کھانا کھا لیتا ہے، پھر اس سے اس کا دل الٹ پلٹ جاتا ہے، تو اس کے دل میں کچھ ایسا گھس جاتا ہے جیسا کہ چمڑے میں کچھ گھس جاتا ہے، اور وہ اپنی پہلی حالت میں کبھی واپس نہیں لوٹتا۔ یہ حرام کھانے والے کے اس کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے اس سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، تو دل کی حالت تو بدل ہی گئی نا۔ تقویٰ نہیں رہتا اس سے، جس انسان کے دل میں تقویٰ نہیں ہے وہ جو مرضی کرے۔ دل پر زنگ لگ جاتا ہے، حرام اور مشتبہ مال کھانے سے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے اور تاریک ہو جاتا ہے، اور یہ چیز دل کی سختی بنا دیتی ہے، اور حرام کھانا دعا کی قبولیت کے رکاوٹوں میں سے ہے۔ ایک لقمہ بھی حرام کھانے کی سزا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اسی کی مانند جہنم کا کپڑا پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو بے شک اللہ تعالیٰ اس قیامت والے دن اس کے دکھلاوے والے مقام پر کھڑا کرے گا۔ جنت سے محرومی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بہت غور و فکر کی ضرورت ہے ہمیں یہاں پر۔ قاب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے قاب بن اجرا، وہ گوشت اور خون والا جنت میں داخل نہیں ہوگا جو سود پر پلا بڑا ہو، وہ جہنم کا زیادہ مستحق ہے۔ حرام ذرائع آمدنی۔ حرام ذرائع آمدنی کی یعنی کہ جو کمانے کی ذریعہ وہ تین چیزوں پہ مشتمل ہے، 3 قسمیں۔ کھانے پینے میں حرام چیزوں کی 3 اقسام ہیں۔ ایسی چیزیں کھانا جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا، یعنی کہ چیزیں ہی حرام ہیں، جیسا کہ مردار کھانا، خنزیر کھانا اور شراب پینا۔ اب آپ کا پیسہ حلال کا ہے، ٹھیک ہے، حلال طریقے سے آپ نے کمایا ہے، یعنی کہ حلال جگہ سے آپ نے کمایا، اب آپ اس کو حرام چیز کے اوپر لگا رہے ہیں تو وہ فائدہ نہیں دے گا وہ۔ دوسرا، حرام مال کے ذریعے سے کھانا کھلانا۔ بے شک آپ جو ہے وہ حلال چیزیں خرید رہے ہیں مگر آپ کا پیسہ حرام کا ہے، یعنی کہ جیسے کہ چوری، ڈاکہ، رشوت اور یتیموں کا مال کھانا اور دیگر صورتیں۔ حرام ذریعے سے پیسہ کمانا ایسا ذریعہ ہے جو شرعی نہ ہو، جیسا کہ حرام کا کاروبار کرنا اور سود اور زنا، زانیہ کی اجرت اور گلوکار کی اجرت اور اس طرح کی دیگر کمائی، یعنی کہ آپ اپنے طریقہ آپ کا ٹھیک ہے مگر جو سورس ہے جہاں سے آپ پیسہ لا رہے ہیں وہ غلط ہے، یعنی کہ کمپنی جو ہے وہ شراب کی کمپنی ہے، اس میں آپ کام کر رہے ہیں، بینک ہے اس میں کام کر رہے ہیں، کوئی میوزک کمپنی ہے اس کے ڈائریکٹر ہیں آپ، یا رائٹر ہیں، اسکرپٹ رائٹر ہیں، تو وہ سارا وہاں سے بھی پیسہ آیا، حرام کا پیسہ ہے۔ باطل طریقے سے مال کھانا۔ سورہ بقرہ میں ہے اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ سود اور رشوت، یہ 2 چیزیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں کہ اپنے مال میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ، یعنی کہ رشوت نہ دو تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ تو سود اور رشوت کے بارے میں سورہ بقرہ میں بتایا ہوا ہے۔ جھوٹی قسم سے سودا بیچنا۔ اب انسان
فار ایگزامپل کپڑے کا کاروبار انسان کا، کپڑا خریدا ہے، ٹھیک ہے، وہ خریدنے والی جگہ بھی حلال جگہ ہے، آپ نے حلال چیز خریدی ہے اور آپ نے محنت بھی کی ہے اس کے اوپر، اب آپ نے $10 کی وہ چیز خریدی، آپ بیچ اس کو جو ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا منافع اوپر رکھیں، وہ رکھنا جو ہے وہ بری بات نہیں ہے، مگر آپ $10 کی چیز اگر $15 میں خرید رہے ہیں اور $5 آپ کا منافع ہے، that's something، مگر آپ $10 کی چیز آپ $150 میں بیچ رہے ہیں تو یہ تو حرام ہے نا، یہ تو بری بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا تو اللہ اس کے لیے جہنم کو لازم کر دے گا اور اس پر جنت کو حرام کر دے گا۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ معمولی چیز ہی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ پہلو درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، یعنی کہ آپ درخت کی شاخ جو ہے آپ فری میں نکال کے لائیں، ٹھیک ہے، آپ کسی کو چاہیے کوئی درخت کی چھاٹ، آپ نے اپنی مزدوری کی ہے، جا کے لے کر آئے ہیں، بے شک وہ آپ نے فری لی ہے، مگر آپ نے اپنی اجرت لی ہے کہ میں نے 2 گھنٹے کام کیا، 2 گھنٹے کام کا میں جو ہوں وہ $5-10 پر آور میں لوں گا، تو اتنی آپ نے اجرت لی، ٹھیک ہے، مگر آپ کہیں کہ یہ میں جی $100 کی خرید کے لاؤں، پھر میری اجرت، پھر اس کے بعد آپ اس کو بیچیں، تو وہ بے شک ایک چھوٹی سی درخت کے شاخ کے مانند کوئی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو وہ جو ہے وہ ایک جھوٹی قسم میں آتا ہے اور اس سے ممانت کی گئی ہے۔ مزدور کی مزدوری نہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا مد مقابل قیامت کے دن میں ہوں گا، جس میں سے ایک شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہ دی، استغفر اللہ۔ تو ضرور 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 کوشش کیا کرے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں کوئی آپ نے ایک دن کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی بندہ بلوایا ہے، یا اور پھر جب آپ پیسے دینے لگے، اوہ میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے، تو آپ چلو میں تمہیں کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ترسوں دے دوں گا، تو اس میں جو ہے نا آپ اس بات کا ضرور خیال کیا کریں کہ جب آپ کسی کو بلوا رہے ہیں کہ تو اس سے میتھڈ آف پیمنٹ ضرور پوچھیں کہ تم پیسے کیش لوگے، کریڈٹ کارڈ سے لوگے، ٹرانسفر تمہیں ای میل میں ٹرانسفر کرنے ہیں، کس طرح سے، تو اس سے پہلے اس کا جو میتھڈ آف پیمنٹ ہے کہ جس طرح سے اس کو پیسے دینے ہیں وہ ضرور پوچھیں۔ موسٹ آف ٹائم جو ہوتا ہے تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں کیش میں چاہیے چیز نا، تو ضرور کیش اپنے پاس اپنے گھر میں رکھیں یا پورا اہتمام کریں کہ ان کو جو ہے وہ کیش لا کے دیں۔ کبھی کبھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ ہم کام کرنے کے لیے لوگ تو بلوا لیتے ہیں مگر میتھڈ آف پیمنٹ جو ہے وہ ہم اس کا خیال نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں ضرور ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اب دعا رزق حلال کے لیے ہمیں ضرور دعا کرنی چاہیے، صبح شام کی دعا میں دعا شامل ہے، فجر کی نماز کے بعد بھی یہ دعا شامل ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ مجھے ایسا علم دے جو کہ نفع بخش ہو، مجھے ایسا رزق دے جو طیب ہو، اور مجھ سے ایسا عمل کروا جو کہ قبول ہونے والا ہو۔ تو یہ ابن ماجہ کی ہے، اور یہ صبح شام کی دعا میں ضرور ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے، یہ دعا پڑھنے کی، یہ بچوں کو بھی سکھائیں۔ حلال رزق کو کفایت کرنے کی دعا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے اللہ اپنے حلال کے ذریعے حرام سے میری کفایت فرما، اور اپنی مہربانی سے مجھے اپنے علاوہ ہر ایک سے بے نیاز فرما دے، آمین ثم آمین۔ تو آج کے لیکچر میں ہمارے کرنے والے کام کیا ہیں کہ حلال کو اختیار کریں اور حرام کو چھوڑیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک تو خود جستجو کرنی پڑے، اگر آپ مسلمان ملک میں ہیں تو بھی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ اس میں جو مسلمان ملک میں اس میں تو اس کا جو حاکم ہے اس مسلمان ملک کا وہ رسپانسبل ہوتا ہے کہ یہاں پہ میں کیا چیزیں پرووائڈ کر رہا ہوں، مگر جو ہے میں آپ کو سجیسٹ یہ کروں گی کہ آپ خود کی بھی اپنی تحقیق رکھیں، اور جو نان مسلم کنٹریز میں ہیں لوگ وہ تو ضرور ڈیفینیٹلی وہ تحقیق اپنی رکھیں، ان کو اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم نے حلال حرام کا پتہ کیسے کرنا ہے، حلال کے بارے میں اپنا شدید محاسبہ کریں، کہ شدید محاسبہ کے ہر وقت انالیسس کریں، میری دعا نہیں قبول ہو رہی، میں کچھ حرام تو نہیں ہو رہا، میرا جو اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں تو بزنس میں اپنے اکاؤنٹس وغیرہ چیک کریں کہ اس میں کوئی حرام کی چیز تو نہیں آ رہی، آپ کو سیلری والے پرسن ہیں آپ، تو سیلری جب آپ آ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہ سیلری کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس میں جو ہے آپ اس کو کہاں سے وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، پیسہ آپ لگا کہاں رہے ہیں، کیا چیزیں اس سے خرید رہے ہیں، حرام کی چیزیں تو نہیں خرید رہے، اس سے کوئی ایسی چیز تو نہیں خرید رہے کہ جس میں جو ہے وہ، خاص طور پہ جو نان مسلم ملکوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ ان کو اپنا شدید محاسبہ کرنا چاہیے، جس چیز میں شبہ ہو اسے نہ کھائیں،
کہ اگر آپ کسی پارٹی میں گئے ہوئے ہیں یا آپ کوئی بچے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ سبحان اللہ دماغ سے وہ نکل گئے، تو بچے اگر کسی چیز کے لیے کر بھی رہے ہیں تو بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمیں حلال کھانا کیوں ہمارے لیے ضروری ہے. فار ایگزامپل میرے بچے، ان کو چیٹس کھانے کا بہت شوق ہے، تو میں نے ان کو کینیڈا میں کبھی بھی، کیونکہ اس کی وہ اس میں وہ جو سارے مٹیریل، جو سارے انگریڈینٹس ہیں وہ حلال نہیں ہے، تو بہرحال وہ جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ کھا. اچھا میں نے کہا چلو جب ہم لوگ کہیں جائیں گے نا مسلم ملک میں، تو وہاں پہ وہ حلال سورس سے تیار ہوئے ہوں گے تو ہم لوگ وہاں سے وہ کھا لیں گے. تو بہرحال جب ہم لوگ وہاں گئے تو وہاں بچوں نے وہ خریدے اور بڑے شوق سے کھانا شروع کر دیے. میں نے اس کے انگریڈینٹس دیکھنا شروع کیا تو وہ نان مسلم کنٹری سے ہی جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہو کے آئے ہوئے تھے، وہ وہاں کے نہیں بنے ہوئے تھے. تو پھر میں نے بچوں کو دوبارہ منع کیا کہ یہ تو سورس تو وہیں کی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس سے بچے. تو خیر اللہ کا شکر ہے، اس کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے دیا اور وہ بچے خوش ہو گئے. تو تھوڑا مشکل ہوتا ہے مگر اٹ از سم تھنگ وچ از ڈویبل، ہو جاتا ہے. بچے بہت اچھی طرح سے بات کو سمجھتے ہیں اگر آپ اس کو اچھی طرح سے دلائل کے ساتھ سمجھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ایک کھجور پر نظر پڑی تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ یہ صدقے کی ہے تو میں اسے کھا لیتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صدقہ خیرات کی چیزیں ان کے لیے نہیں تھا کھانا، جائز نہیں تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی. بچوں کو بھی حلال حرام کھانے کی تمیز سکھائیں، بچپن سے ہی شروع کریں حلال حرام کھانے کی تمیز. یہ نہیں کہ بڑے ہو گئے تو پھر اب وہ چیزیں خود مختار ہو گئے اور ان کی عادت بن گئی ہوئی کچھ ایسی چیزیں کھانے جو کہ حلال نہیں ہے، تو اس کی تمیز ان کو سکھائیں. اجزا دے کر کھانے پینے کی چیزیں خریدیں کہ پیچھے جو انگریڈینٹ لسٹ ہوتی ہے وہ لسٹ کو دیکھیں، اور اس کا آپ کو پورا ہونا چاہیے پتا کہ اس لسٹ میں کیا کیا چیزیں ہیں جو اس میں جو ہے نا مجھے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے. فار ایگزامپل آپ ٹھیک ہے شروع میں تھوڑا مشکل ہوگا مگر بعد میں جب ایک نالج آپ کے پاس آ جاتا ہے تو آپ صرف چیز کو اٹھاتے ہیں، پیچھے سے انگریڈینٹس پڑھتے ہیں اور آپ یس نو کرتے ہیں. مگر شروع میں تھوڑی بہت آپ کو کرنی پڑتی ہے کہ اچھا ہاں یہ لکھا ہوا ہے ماڈیفائڈ ملک انگریڈینٹس، یہ کیا چیز ہوتی ہے. اب نیٹ پہ آپ نے سرچ کیا ماڈیفائڈ ملک انگریڈینٹس، وہ چیز ہوتی ہے کہ ملک کے اندر آپ ایک کیمیکل شامل کرتے ہیں جو کہ سور کے پیٹ سے آتا ہے. تو وہ کیمیکل شامل کرنے کے بعد جو ملک جو ہے وہ چیز بن جاتا ہے، اور باقی جو ملک ہے اس کو ماڈیفائڈ ملک انگریڈینٹس کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ ماڈیفائڈ ملک انگریڈینٹس سور کے پیٹ کے کیمیکل سے بھی تیار ہوتا ہے اور بیکٹیریا سے بھی تیار ہوتا ہے. اگر وہ بیکٹیریا سے تیار ہوا، آپ فون کال کریں ان کے ٹول فری نمبر پہ، ان کو کال کر کے پوچھیں کہ بھائی یہ کیسے تیار ہوا بھائی ماڈیفائڈ ملک، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو جو ہے یہ ایک طریقہ ہے کرنے کا. اور اس طرح ہر اجزاء کو چیک کریں، جیسے مونو اینڈ ڈائیگلسرائڈس ہیں وہ بھی جو ہے وہ اینیمل اوریجن ہے، تو اس کو بھی جو ہے آپ اس کی تحقیق کریں کہ یہ واقعی اینیمل اوریجن ہے کہ نہیں ہے. نیک اعمال کی قبولیت کے لیے حلال کھانا لازمی ہے کہ آپ جو بھی چیز کھائیں بے شک حلال طریقے سے آپ نے کمائی ہوئی ہے مگر آگے جو چیز کھا رہے ہیں وہ بھی حلال ہی ہو. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت میں ایسے قیام کریں جیسے ستون گاڑا ہوا ہے، یعنی کہ جیسے کوئی ستون کیا ہوتا ہے، وہ پلر ہوتا ہے آپ کے گھر میں، جیسے وہ کبھی بھی نہیں ہلتا، تو آپ ایسے نماز پڑھیں، ایسے فوکس ہو کے خوشخوشو کے ساتھ نماز پڑھیں، مگر وہ آپ کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ آپ یہ خیال نہ کریں کہ آپ کے پیٹ میں کیا داخل ہو رہا ہے، یعنی آپ کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے. عبادات کی قبولیت کا انحصار حلال کھانے پر ہے. جو نیت کر لے اور ارادہ کر لے، کوشش کرے، اللہ اس کو حلال عطا کرتا ہے. یعنی کہ آپ کے سامنے پھر اللہ بہت سارے آپشنز لے آتا ہے. تو جیسے میں اپنے بچوں کی بات کریں کہ ان کو وہ فلانے چپس کھانے کا بہت شوق تھا، تو اس کا آلٹرنیٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، اور میں نے کہا بچوں کو یہ کھاؤ، اور کھا کے بڑے خوش ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ آلٹرنیٹ ہمارے سامنے لے آیا، اللہ تعالیٰ وہ آلٹرنیٹ، اللہ کا شکر ہے. تو آسانی پیدا ہو گئی نا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ آمین ثم آمین. تو آج کا ہمارا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اس میں جو اپنا جائزہ لینے کا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو واٹس ایپ پہ پوسٹ کر دوں گی، اور اپنے لیے رزق حلال کی جو دعائیں ہیں وہ بھی آپ کرتے رہیں، وہ بھی میں پوسٹ کر دوں گی انشاءاللہ. اب رمضان کے ساتھ جو آج کی دعا ہماری ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. بیماری اور تکلیف میں اللہ پر توکل کرنا. چلے آئے مل کے یہ دعا مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے رمضان مبارک کے مہینے میں جو بھی بیمار ہیں یا جو بھی کسی قسم کی بھی کسی کو درد یا تکلیف ہے، اس پہ اللہ پہ توکل کر کے کیا دعا انسان کو مانگنی چاہیے، آئے مانگتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذهب بأسی باسا رب الناس انت الطبیب وانت الشافی
أذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي أذهب البأس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي تکلیف دور کر دے اللہ کے رب، آپ ہی طبیب ہیں اور شفا دینے والے ہیں۔ تکلیف دور کر دے یا اللہ، اے لوگوں کے رب، آپ ہی طبیب ہیں اور شفا دینے والے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ دعا آف توکل ڈیورنگ سکنس۔ کبھی کبھی ہم انسان بیماری میں بھی جو ہے وہ اللہ پہ توکل چھوڑ دیتا ہے کہ میں ہی کیوں، مجھے ہی کیوں، تو وہ شرکیہ کلمات ہیں، وہ نہیں انسان کو منہ سے ادا کرنے چاہیے۔ جو بھی کام آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ چاہے وہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے، چاہے وہ آپ کو ایک سوئی چبھ گئی ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اس میں ضرور 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 100%، بلکہ 120% یا 1000% اس میں کوئی نہ کوئی انسان کی بہتری ہوتی ہے، جو کہ ہم کم عقل انسان کے کو سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ دعا جو ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ضرور کریں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس تکلیف میں اللہ نے مبتلا کیا، اور اس کے پیچھے جو بھلائی ہے اللہ تعالیٰ فوراً اس کو میرے سامنے لے کے، اگر نہیں بھی سامنے آئی تو آخر آپ کے گناہ جھڑیں گے، آخرت میں آپ کو جو ہے اجر زیادہ ملے گا۔ تو اللہ پہ توکل ضرور رکھیں بیماری کی حالت میں بھی۔ اور اس کا انگلش کا یہ ہے کہ remove this harm, yes, disease, O Lord of mankind, you are al-Tabib یعنی کہ ڈاکٹر and the healer۔ آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ایک ہفتہ پورا کروا دیا اور رمضان جو ہے وہ آ گیا ہے، اور آج تیسرا روزہ ہے ماشاءاللہ، پاکستان میں دوسرا ہوگا۔ تو اگر کوئی سوال ہے تو اس کے بعد ہم لوگ لے لیں گے دعا کے بعد۔ الحمدللہ 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس۔ آمین سبحان سبحان اللہ والحمد للہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔